ورحم الله من قرأ الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم.
चरिंद और परिंद सब मौजूद थे। जमीन का फर्श भीग चुका था, आसमान का शामियाना लग चुका था, आफताब और महताब की कंदीलें रोशन हो चुकी थी, दरियाओं के धारे बह रहे थे, हवाओं के झोंके चल रहे थे। दुनिया एक भूखा आलम था, दुनिया को कंट्रोल करने वाला कोई नहीं था। इसलिए कि हैवानियत को खुदावंद आलम ने शरअत दी आपकी। तो अब इन पूरी कायनात को कंट्रोल करने वाला कोई चाहिए। लिहाजा एक मर्तबा खालिक कायनात ने लौहे महफूज पर ऐलान किया, इन्नी खालिकुन बशरुम मिन तीन, कि मैं बशर पैदा करने वाला हूँ, वो भी कैसे? मिट्टी से। अब यहाँ पर इंसानियत के महत्व को उजागर करना, जो चीज अफजल होती है, बुलंद होती है, महत्वपूर्ण होती है, और नीचे वाली चीजें उसका असिस्टेंट बनती है। मिसाल के तौर पर आपका कॉलेज है, तो कॉलेज का जो प्रिंसिपल होता है वो पूरे कॉलेज की अथॉरिटी उसके हाथ में होती है कि नहीं? वो अब जितने हैं वाइस प्रिंसिपल, क्लास टीचर, चपरासी, प्यून, जितने सब के सब उसकी निगरानी में रहेंगे। तो जब प्रिंसिपल अपनी ऑफिस में आएगा या क्लासरूम में आएगा, तो अब क्या कोई टीचर अपनी कुर्सी पर बैठा हुआ नजर आएगा? नहीं आएगा ना। कोई स्टूडेंट अपनी कुर्सी पर, चेयर पर बैठा हुआ नजर आएगा? नहीं आएगा। अगर मिसाल के तौर पर क्लास के वक्त जो है टीचर की कुर्सी नहीं है और प्रिंसिपल आ गया है, तो क्या वो बाहर से कुर्सी लाएगा? ला सकता है भाई, हाथ पैर उसके भी, हाथ पैर हमारे भी, टीचर के भी हाथ पैर, तमाम चीजें हैं उसके पास, टीचर के पास। तो ये कौन सा सुर्खाब पर लगा हुआ है इसके प्रिंसिपल के ऊपर? क्या कुर्सी लेकर आओ, बैठो। तो आप फौरन कहेंगे मौलाना आपको क्या मालूम, आप तो मुल्ला की दौड़ मस्जिद करवा ले हो। प्रिंसिपल का विकार होता है, प्रिंसिपल का भरम होता है, प्रिंसिपल की वैल्यू होती है। प्रिंसिपल कोई कुर्सी नहीं लाएगा, जो उसके नीचे हैं वो प्रिंसिपल की कुर्सी लाकर रखेंगे तब प्रिंसिपल बैठेगा। जबकि वर्कर भी इंसान है, प्रिंसिपल भी इंसान है, लेकिन प्रिंसिपल कुर्सी नहीं ला सकता जब तक कि वर्कर नहीं लाएंगे, प्रिंसिपल नहीं बैठेगा। उसी तरीके से तमाम मखलूक के परवरदिगार हैं, मलाइका परवरदिगार की मखलूक है, हैवानियत परवरदिगार की मखलूक है, चरिंद परिंद परवरदिगार की मखलूक है, इंसानियत भी परवरदिगार की मखलूक है। लेकिन इंसानियत के भरम को, इंसानियत के विकार को, इंसानियत के महत्व को जो है उजागर करने के लिए खुदावंद आलम ने कहा कि तमाम मखलूक को मैंने कुल में पैदा किया है। इधर इरादा किया, इधर मलाइका वजूद में आए, इधर इरादा किया हैवानियत वजूद में आई, इधर इरादा किया जमीन का फर्श वजूद में आया, इधर इरादा किया पहाड़ की कीलें वजूद में आई, इधर इरादा किया चरिंदों परिंद चहचहाते हुए वजूद में आए। तो जितनी मखलूक के परवरदिगार थी सब इरादे के बाद वजूद में आ गई। तो मालूम इंसानियत का भी इरादा कर लेता भाई, हैवानियत को दो हाथ दो पैर दिए और इंसानों को भी दो हाथ पैर दिए। इन तो हैवानियत को दो हाथ दो पैर दिए, आगे वाला हाथ पीछे वाला पैर, यही है ना। और इंसानियत को भी दो पैर दो हाथ। अरे इंसानियत, हैवान तो इंसान से थोड़ा सा, हैवानियत के पास अकल तो है नहीं, इंसान के पास अकल है, लेकिन उसके बावजूद भी हैवान मैंने पहले हमने क्या कहा था कि हैवान के सामने जैसे ही चारा रखा जाता है वो चारे मुंह डालने के बाद अपने सर को बुलंद करता है, यानी खुदावंद आला का शुक्रिया अदा करता है। लेकिन ये इंसान जिसको खुदावंद आला ने अक्ल भी दिया है कि मुनइम का, नेमत देने वाले का शुक्रिया अदा करना चाहिए, लेकिन ये इंसान है खाकर डेकारे लेकर बाहर चला जाता है, लेकिन खुदावंद आलम का शुक्रिया नहीं अदा करता।
لئن شکرتم لأزیدنکم، اللہ پاک نے کہا کہ اگر میرا شکریہ ادا کرو گے میں نعمتوں میں اضافہ کروں گا. لیکن انسان خدا کا شکریہ ادا ہی نہیں کر رہا ہے، کھایا ڈکار کے الگ ہو گیا، جبکہ خداوند عالم ہی نے رزق دیا ہے انسانیت کو. ورنہ اگر خدا نہ چاہتا تو انسان گیہوں پیدا نہ کر سکتا، خدا نہ چاہتا تو انسان چاول نہ پیدا کر سکتا. انسان کے واسطے کیا بات، سب کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے. اسی لیے جب پہلے زمانے میں لوگ کھیتی کرتے تھے، اب تو ماشاءاللہ ڈیولپ ہو گیا زمانہ، ہم چھوٹے چھوٹے تھے تو جب دیکھتے تھے کہ جب کھیت جوت اٹھتا تھا ہل سے، تو جب نوکر ہمارے جو ہے جاتے تھے گیہوں ڈالنے کے لیے، تو جب پہلا گیہوں کا بیج ڈالتا تھا نوکر تو بسم اللہ کہتا تھا. سب سے زیادہ اللہ پر بھروسہ رکھنے والی اگر کوئی ہے انسانیت میں تو وہ کسان. کسان اپنی پوری پونجی کو زمین کے حوالے کر دیتا اور اللہ پر لگا ہوتا ہے. اللہ پر لگا کہ اللہ اس کو جو ہے بڑا کرے گا اور اس میں بالیاں آئیں گی. تو گویا کسان کو اللہ پر بھروسہ بسم اللہ کیا، ظاہراً دانے کو اس نے مٹی میں ملا دیا، لیکن اس کے بعد خدا کے اوپر بھروسہ کیا. خدا نے کہا اے میرے بندے تم نے مجھ پر بھروسہ کیا ہے، تم نے ایک دانہ ڈالا ہے، میں اس کے بدلے میں تجھے 70 دانے دوں گا. ایک بالی میں 70 دانے دوں گا. لئن شکرتم لأزیدنکم، تم نے شکریہ ادا کر کے بسم اللہ کر کے ہمارے اوپر بھروسہ کر کے تم نے دانے کو زمین میں ڈالا. اب میں اس کو بلند کر کے اتنا بلند کروں گا کہ ایک بجائے 70 دوں گا. مٹا دو اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہو، کہ دانا خاک میں مل کر پورے گلزار ہوتا ہے. صلوات پڑھتے ہیں. یہاں تو ماشاءاللہ میں نے آج دیکھا جوانوں کو کہ جوان جو ہے عبادت پروردگار میں مشغول ہے، ظہر کی نماز میں بھی تھے اور مغرب میں بھی آئے، جامع مسجد بھی آتے ہیں، ماشاءاللہ کام کرتے ہیں، نمازی ہیں. تھوڑا صبح کے وقت تو بھائی جوانی کا معاملہ ہے کہ نہیں، تو شیطان کو بھی کھڑکی دینی چاہیے. میں نے کہا تھا نا تم کو اندازہ لگائیے گا، پتہ کسی نے لگایا کہ نہیں، پھر کڑوا ہے کہ میٹھا ہے. بہرحال میں نے یہاں پر دیکھا اور بہنوں کا بھی شکریہ ادا کر رہا ہوں، ماں بہنوں کا بھی، کہ وہ بھی نماز صبح میں ٹھنڈک میں اپنا بستر گھر چھوڑ کر مسجد میں آ کر جماعت سے نماز پڑھتی ہیں. صبح کی جماعت میں بھی ان کی وہ شریک ہوتی ہیں، ظہرین کی نماز جماعت میں بھی شریک ہوتی ہیں، جبکہ اس وقت کھانا پکانے کا ٹائم ہوتا ہے. لیکن تمام کاروبار زندگی کو چھوڑ کر عورتیں بھی آ کر میری ماں اور بہنیں نماز جماعت میں شریک ہوتی ہیں، نماز مغربین میں شریک ہوتی ہیں، تینوں جماعتوں میں شریک ہوتی ہیں. تو اب پتہ نہیں ان کے شوہر آتے ہیں کہ نہیں آتے ہیں. بھائی میں یہاں کا رہنے والا نہیں ہوں، میں تو یہاں کا رہنے والا ہوں نہیں. اگر بیوی آ رہی ہے اور شوہر نہیں آ رہا ہے تو شوہر کے لیے بہت ہی برا مقام ہے. بیوی تو نمازی، شوہر بھی نمازی، تو ایسے بھائی گاڑی نہیں چلنے والی ہے. شوہر کو چاہیے بیوی کو ایمان کے لیے رغبت دے، نہ کہ بیوی کو چاہیے کہ شوہر کے لیے. یہ شوہر نامدار شوہر صاحب جو ہیں سو رہے ہیں اور بیوی جو ہے نماز جماعت میں صبح کی نماز میں شرکت کر رہی ہے. شوہر آخر سے تھکے ماندے آئے ہیں، جماعت میں نہیں ہے، جبکہ بیوی آٹا بھی وہی پسوا کے لے کر آتی ہے، سبزی وہی لے کر آتی ہے، کھانا وہی پکاتی ہے. تھکان کے باوجود بھی نماز ظہر بھی ادا کرتی ہے جماعت کے ساتھ اور نماز مغرب بھی، جبکہ عورتوں کے لیے واجب نہیں ہے کہ جماعت میں آئیں. مردوں کے لیے بہت زیادہ ثواب ہے. لا صلاۃ جار المسجد الا فی المسجد، مسجد کے پڑوسی کی نماز گھر میں قبول نہیں ہوگی جب تک کہ مسجد میں نہ آئے. تو لہٰذا اللہ کی عبادت
کرنا چاہیے، منعم کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ تو حیوانیت بات کہاں سے کہاں بڑھ گئی؟ صلوات پڑھ دیں محمد۔ یہ ہے انسانیت، کہ انسانیت کی خدمت کے لیے خداوند عالم نے بڑے پروپیگنڈا کیا، پرچار کیا۔ اور اس کے بعد جیسے ہی کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، جیسے ہی خلیفہ کا نام آیا ایک مرتبہ ملائکہ نہیں بچ گئے۔ آپ نے دیکھا جب وانٹ نکلتی ہے تو وانٹ کے ساتھ جب آپ فارم بھرتے ہیں تو اس میں اپنی پوری سرٹیفکیٹ ڈالتے ہیں، میں انٹر ہائی اسکول پاس، انجینئرنگ کے 3 سال مکمل کیا ہوں، اس کے بعد کہاں پر ہم نے جو ہے جواب کیا ہے، وہ تمام چیزیں آپ اپنی فائل میں جمع کریں گے، اور جب تمام چیزیں فائل میں جمع کریں گے تب تو آپ کا فائل قبول ہوگی۔ لیکن اگر آپ نے صرف جمع کر دیا کہ میرا نام فیروز حیدر خان، مثال کے طور پر میں 12ویں پاس، نہ تو سرٹیفکیٹ نہ کوئی اور چیز، تو ہمارا فارم دکھانے میں پہنچ جائے گا۔ بھائی کیوں؟ کہ بھائی وہ سرٹیفکیٹ ہونی چاہیے۔ تو جیسے ہی خداوند عالم نے وانٹ نکالی خلافت کی، انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں روئے زمین پر خلیفہ معین کرنے جا رہا ہوں، سب سے پہلے ملائکہ نے اپلیکیشن ڈالی کہ پالنے والے ہم میں سے کسی کو خلیفہ بنا دے، اور آپ اپلیکیشن کے ساتھ ساتھ فارم کے ساتھ ساتھ اپنی سرٹیفکیٹ بھی داخل کی، نحن نسبح ونقدس لک، اے میرے معبود ہم تیری تسبیح و تقدیس کرتے ہیں، ہم میں سے کسی کرتے۔ جیسے ہی خداوند عالم نے کہا کہ نہیں، تو ملائکہ نے کیا کہا، میرے معبود کا ایسے کو خلق کرے گا جو زمین پر فساد برپا کرے، غریزی برپا کرے۔ ملائکہ نے آبجیکشن داخل کر دیا کہ اگر ہم کو نہیں دے کر رہے ہو تو کیا ایسے کو بنائے گا زمین پر فساد برپا کرے؟ لیکن جیسے ہی آبجیکشن کی فائل داخل کی، خالق کائنات نے اپنا ویٹو استعمال کیا، انی عالم ما لا تعلمون، کہا ملائکہ کی آبجیکشن کی فائل کو کلوز کر دیا۔ میں کہا معبود تیرے ملائکہ بندے ہیں، تیری مخلوق ہے، تیری عبادت کر رہے ہیں، کہ عبادت تو بنی جگہ ہے، لیکن یہ خلافت الہی منصب ہے، عبادت الگ بات ہے، ملائکہ میری پیاری مخلوق ہے، لیکن میں یہ گوارا نہیں کرتا کہ میرے معاملے میں، میری نجی لائف میں وہ مداخلت کرے۔ اللہ خالق نے کہا انی اعلم ما لا تعلمون، آدم کا پتلا بننا شروع ہوا۔ جبریل کہا کہ جاؤ مٹی لے کر، جبریل سید الملائکہ، ملائکہ میں سب سے سردار نمبر 1 کی پوسٹ جبریل کی، کہا جبریل جاؤ مٹی لے کر آؤ۔ جیسے ہی جبریل مٹی لینے کے لیے آئے، ایک مرتبہ زمین نے آواز ماری، چیخ ماری، جبریل کے ہاتھ کانپ گئے، جبریل واپس پلٹے، حکم پروردگار ہوا۔ جبریل کیا ہوا؟ کہا معبود کیا کرتا؟ جیسے ہی میں مٹی کے لیے زمین پر پہنچا، جیسے ہی چاہا مٹی اٹھاؤں، ایک مرتبہ زمین نے چیخا، میرے ہاتھ پاؤں کانپ گئے، میں نے مٹی رکھ دیا، واپس چلے آئے۔ اچھا کھڑے ہو گئے، جناب میکائیل سے کہا میکائیل تم جاؤ۔ میکائیل آئے، میکائیل کے ساتھ بھی وہی حشر ہوا، زمین نے چیخ ماری، میکائیل کے بھی ہاتھ پیر کانپے، مٹی چھوڑی، واپس گئے۔ حکم پروردگار ہوا، میکائیل کیا ہوا؟ کہا میرے معبود جو حال ایک کا وہی حال بھی کا، جو جبریل کے ساتھ ہوا وہی میرے ساتھ۔ اب خداوند عالم نے کہا عزرائیل تم جاؤ۔ عزرائیل نے دونوں کا حال دیکھ لیا تھا کہ زمین چیخ مار رہی ہے، تو جناب عزرائیل نے سوچا کہ چیختا وہی ہے، فریاد وہی کرتا ہے کہ جس کا کوئی وارث ہوتا ہے، لاوارث چیختا ہو فریاد نہیں کرتا۔ اب عزیزان محترم، جو ہم پر اعتراضات ہوتے ہیں کہ محرم میں تم کیوں روتے ہو، فریاد کیوں کرتے ہو، ہم تو نہیں
जनाब अज़राइल ने देखा कुछ हमारे मुक़द्दसा है, एक नूर है कि जिसका तवाफ मलाइका कर रहा है। अज़राइल समझ गए ये हो ना हो कोई ऊंची चीज है, वरना मलाइका जो हाल से रुकू में सजदा। एक मर्तबा अज़राइल पहुंचे नूर मुक़द्दस के सामने, आंखों को जोड़ा। नूर मुक़द्दस ने आवाज दी, व्हाट इज प्रॉब्लम, क्या बात है, क्यों आए? एक मर्तबा जनाब अज़राइल ने कहा, नूर मुक़द्दस मैं जमीन पर जाना चाहता हूँ, आदम की खिलकत है, मिट्टी लेने का जाओ। क्या नहीं, जब जाता हूँ हमसे पहले जिब्रील और मीकाईल गए, वापस बैठे, जमीन चीख रही। अच्छा कहा, अब तुम जाओ। अब मिसाल के तौर पर बहुत वाज़ेह कर दूं, बच्चे आप क्या रहते हैं, बच्चे खिलौना खेल रहे हो और हम अगर जाकर लेना चाहें तो बच्चा चीखेगा, है ना, मोहम्मद आपका पोता चीखेगा। लेकिन जैसे ही मैं कह दूं बेटे मोहम्मद भाई ने कहा है कि इससे अच्छा तुम्हें खिलौना लूंगा जो चूचू बोलता भी होगा, बैटरी से तो चलेगा, बच्चा कहेगा ठीक है लेकर जाओ। तो इसलिए दादा ने कहा है। तो अब अज़राइल ने दोनों की जो है रिजल्ट देख चुके थे। जैसे ही अली मुर्तज़ा ने कहा कि जाओ फिर क्या प्रॉब्लम है, व्हाट इज प्रॉब्लम, प्रॉब्लम क्या है? क्या जमीन चीखती है, क्या जमीन से कह देना कि अबू तराब ने इजाजत दिया है। अब अज़राइल आए, जैसे ही जमीन पर मिट्टी उठाना चाहा, एक मर्तबा जमीन ने चीखी, अज़राइल ने कहा जमीन खामोश हो जा, अबू तराब ने इजाजत दिया है। जमीन का नाम है तुराब, अली है अबू तुराब। जब बाप इजाजत दे दे तो बेटे को इनकार करने की कोई जरूरत नहीं, इसलिए कि मालिक बाप होता है, बेटा नहीं। जब तक बाप जिंदा है बाप को अथॉरिटी है, बेटे को नहीं। अब समझ में आया रसूल अल्लाह ने क्यों कहा अना व अली अबवा हादिहिल उम्मा, हम और अली इस उम्मत के बाप हैं। बेटा वही लायक होता है जो बाप का फरमाबरदार हो, जो बाप का इताअतगुजार होता है, वही बेटा लायक होता है। जो नालायक होता है, जो नाफरमान होता है, वो नालायक होता है। अब मुसलमान खुद समझ ले, अली की बात पर कौन अमल कर रहा है, अली की बात पर कौन अमल नहीं कर रहा है। अली को मानना और है, अली की मानना और, अली को मानना और है। सिफ़ीन वाले भी अली को मान रहे थे। सिफ़ीन में 1 लाख का मजमा था, सबने अली के हाथ पर बैत की थी, सब अली को खलीफतुर रसूल मान रहे थे। लेकिन जैसे ही उमर आस ने नौज़े नेज़ा पर कुरान बलंद किया, वही कूफे वाले जो अली के हाथों पर बैत कर चुके थे, एक मर्तबा तलवार लेकर सामने आ गए। अली मैं कुरान से नहीं जंग करूंगा। अली बारहा कह रहे हैं कलमतुल हक युराद बिल बातिल, हक बात है लेकिन उससे मुराद बातिल ली जा रही है। तुम मुझे देखो, मैं कुरान नातिक हूं। लेकिन कूफे वाले अली को माने लेकिन अली की न माना, जब फौरन कुफ्र का फतवा दे दिया। तो अजीजाने मोहतरम, हम लोग ऐसे ना हो जाएं कि अली को तो अपना इमाम माने लेकिन अली की न माने। अली ने नमाज कज़ा नहीं किया है, हमें भी नमाज कज़ा नहीं करनी चाहिए। अली ने रोजा नहीं छोड़ा, हमें भी रोजा नहीं छोड़ना चाहिए। दुनिया में बहुत से सलातीन मिलेंगे। आज अमेरिका दुनिया की सुपर ताकत है और उसकी दौलत का चर्चा पूरी कायनात में है। पूरी दुनिया में डॉलर चलता है, तो डॉलर वाले हो गए, आप वाले। पूरी दुनिया में अमेरिका का डॉलर चलता है, लेकिन बराक ओबामा भी यह नहीं कह सकता कि मेरी सल्तनत में, चाहे वो 4 साल पुराना हो चाहे नई सल्तनत, कि कोई भूखा नहीं रहा। कोई बड़ा से बड़ा सुल्तान सलातीन भी हो, सिकंदर जुल्करनैन भी हो, कोई भी बादशाह, यहाँ तक सुलेमान नबी भी हो, जिनकी हुकूमत पूरी चरिंद और परिंद थी, जब दावत करने चाहा हुदहुद ने फौरन रोटियां खाई, खत्म मामला। आखिरकार में जनाब सुलेमान ने
میں تیری مخلوق کا پیٹ نہیں بھر سکتا. ایک مچھلی کی جو ہے جیسا کہ انتظام نہ کر سکتی جناب سنو. لیکن میری جانیں قربان ہو علی ابن ابی طالب کی وجہ سے کہ میرے مولا نے مسجد کوفہ میں، وہ کوفہ جو منافقوں کا گڑھ تھا، وہ کوفہ جو منافقوں کا گڑھ تھا، علی کو جیتی ہوئی جنگ ہارنی پڑی تھی صفین کی. مصالحت جو ہے حکمانیت پر معاملات نہیں ہوا تھا. ان کے درمیان علی چیلنج کر رہے ہیں. یہ ہے کوئی جو کہنے والا یہ کہہ دے کہ علی کی 4 سالہ حکومت میں کوئی بھوکا سویا ہو؟ علی نے چیلنج کیا تھا. آج دنیا سماوات کا جو ہے مساوات کا چرچا کر رہی ہے. امریکہ، روس، چین اور جاپان، تمام عرب ممالک جن کے پاس درہم و دینار کی کٹیاں رکھی ہوئی ہیں، جن کی دولت کا کوئی تھا نہیں ہے، لیکن وہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ میری حکومت میں کوئی بھوکا نہیں ہے. لیکن میری جان قربان ہو ابو طالب کے لال کے اوپر کہ میرے مولا نے مسجد کوفہ پر ممبر کوفہ پر کھڑے ہو کر مجھے چیلنج کیا ہے. ہے کوئی جو یہ کہہ دے کہ میں نے علی کی 4 سالہ حکومت میں بھوکا رہا ہوں؟ سب نے کہا علی کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس کو رات کو کھانا نہ ملا، وہ علی. اسی لیے رسول اللہ نے کہا انا وعلی اللہ. باپ کبھی نہیں گوارا کرے گا کہ بیٹا ہمارا خود بھوکا رہا ہے. علی نے خود جو ہے اپنے پیٹ پر پتھر رکھ کر شرمگزاری کیا، لیکن امت کو کبھی بھوکا نہیں سنا. دنیا میں بہت سلاطین ملیں گے، بہت سے ہیں، چاہے وہ عرب کے بادشاہ ہو، چاہے روس، امریکہ اور جاپان کے ہوں، لیکن سب کے کھاتے سوئٹزرلینڈ بینک میں موجود ہیں. آج پاکستان میں ہنگامہ مچا ہوا ہے نا آصف زرداری کے خلاف. سوئٹزرلینڈ بینک میں آج جو ہے وہ انا ہزارے والی ٹیم وہ بھی ہنگامہ مچا ہوئے ہے کہ ہندوستان کے بڑے بڑے لیڈر جو اپنے کو حکومت کا جو ہے ہندوستانیوں کا غلام سمجھتے ہیں، چاہے وہ نہرو خاندان ہو، چاہے وہ جو ہے گاندھی خاندان ہو، کوئی بھی خاندان ہو، سب کے کھاتے سوئٹزرلینڈ بینک میں موجود ہیں. لیکن عزیزان محترم، یہ علی کی شان تھی کہ علی نے جہاں ممبر کوفہ سے یہ کہا ہے کہ علی کی دور حکومت میں کوئی بھوکا رہا، سب نے کہا بھوکا نہیں رہا. وہی علی نے یہ بھی کہا کہ لوگوں گواہ رہنا، علی جب مدینے سے آیا تھا علی کے پاس 2 جوڑے کپڑے تھے، اور آج کوفے میں علی کا آخری سال تقریباً ہو رہا ہے، آج بھی علی کے پاس 2 ہی جوڑے کپڑے ہیں. یہ علی نے کہا. وہ علی جو مساوات کا حکم دے رہا ہے، تو ہمیں بھی نقش قدم علی پر چلنا چاہیے. ہمیں بھی نقش قدم علی پر چلنا چاہیے. حقیقی چاہنے والا یہی ہے، دوستی کا تقاضا یہی ہے. بیٹا وہی لائق ہوتا ہے جو باپ کے نقش قدم پر چلے. تو لہٰذا میرے عزیز دوستو، اگر علی کی محبت کا دم بھرنا ہے تو علی کی جیسی سیرت تو ہم نہیں بنا سکتے، لیکن کچھ تو بناؤ کہ تاکہ دنیا یہ سمجھے کہ علی کا چاہنے والا ہے. علی کے لیے رسول اللہ نے کیا کہا تھا؟ یا علی انت اخی دنیا والا آخرت، یہ علی تو میرے بھائی دنیا میں بھی آخرت. یا علی انت بمنزلۃ ہارون موسیٰ، یہ علی تمہاری نظام ہمارے نزدیک ایسی سے ہارون کی موسیٰ سے اللہ مولا نبی آبادی سوائے اس کے تو میرے بعد نبی نہیں ہو، اس لیے کہ نبوت کے اینڈ میں ہوں. یہ تمام چیزیں ہیں. علی رسول کے لیے سپر تھے. علی بھی معصوم، رسول بھی معصوم، لیکن غیر معصوم کی تعریف اگر معصوم کر دے وہ کمال کی بات. غیر معصوم کی تعریف معصوم کر دے اس کے لیے کمال ہے. آپ کے سمجھ گئے آپ فضا کے اوپر، فضا 24 گھنٹہ جناب فاطمہ کی خدمت میں تھی. 24 گھنٹہ کہتے سیدہ میں فضا جناب فضا رہتی. اگر فضا نے اپنے آپ کو اس سانچے میں ڈال دیا
اس لیے کہ فضہ کا صرف تقریباً معصوم ماحول میں جمع تھا، کہیں سے کوئی برائی آنے کا اندیشہ ہی نہ تھا، ہے کہ نہیں؟ اس لیے کہ چاروں طرف عصمت کا گھیرا ہے، بیٹے سیدہ سے باہر فضہ نکلی نہیں، تو اگر فضہ تو قرآن میں کہتے ہیں باتیں نہ کریں گی کون کرے؟ فضہ نہ اگر آسمان سے جنت سے کھانے مانگا لیں کیا ہو؟ فضہ نہ اپنے مالک 24 گھنٹہ دوسری زبان میں یہ کہہ دوں، بیماری کا اندیشہ ہو ہی نہیں سکتا جب تک انسان کوما میں ہے۔ کوما میں ہے تو کوما میں ہے، کیوں؟ اس لیے کہ باہر سے آبوشن آنے کا اندیشہ ہی نہیں، گھر میں آنے کے بعد انسان کی صحت سلامت رہے تب تو کمال ہے، اسی لیے کوما میں زیادہ رکھا جاتا ہے، کیوں؟ اس لیے وہاں پر جو ہے آبوشن آنے کی کوئی اندیشہ ہی نہیں۔ تو فضہ تو کوما میں تھی، لیکن فضہ کے علاوہ تاریخ اٹھا کر دیکھیے، جناب مالک اشتر علی کے ساتھ چند دنوں تھے، بھائی جب کوفے والوں نے حملہ کیا مدینے میں تو مالک اشتر وہاں سے آئے، اس کے بعد علی کے ساتھ مالک اشتر رہے، لیکن مالک اشتر علی کے ساتھ 24 گھنٹہ نہیں تھے، بھائی اپنے کاروباری زندگی میں بھی تھے، اپنی فیملی لائف بھی تھے، جب موقع ملا علی کی خدمت کیا، لیکن مالک اشتر نے اپنے کو ایسا بنا دیا، عالمی ماحول میں اپنے کو ڈھال دیا کہ جب مالک اشتر کی شہادت واقع ہو گئی تو علی بے چین ہو کر گھوم رہے تھے، لوگوں نے پوچھا علی یہ کیا ہو گیا؟ کہا تمہیں نہیں معلوم، مالک کی نسبت ہمارے لیے ویسے ہی تھی جیسے میں رسول خدا کے لیے تھا۔ تو غیر معصوم اگر معصوم کے سانچے میں ڈل جائے اسے کمال ہے، تو لہذا انسان اشرف المخلوقات، ہمیں ایسا بننا چاہیے کہ ہم پر پوری کائنات کے کو ہمارے اوپر کوئی نہ ہنسے، بلکہ انسان کو ایسا ہونا چاہیے کہ انسان اگر حکم دے تو سورج کو اپنا نظام بدلنا پڑ جائے۔ آپ نے پوری تاریخ اٹھا کر دیکھی، جب مولا علی کے نام آ گیا ہے تو ایک مثال دے کر اس کے بعد انشاءاللہ اپنے مسائل پہ آؤں گا۔ 1,24,000 انبیاء کی تاریخیں اٹھا کر دیکھیے، کسی نے مردے کو زندہ کیا، کسی نے دریا میں جو ہے عصا مارا نشان بنے، کسی نے کچھ کیا، وہ تمام چیزیں اپنی جگہ۔ نشان رسالت میں نعوذ باللہ گستاخی نہیں ہے، ہمارا پیارا نبی کا معجزہ بھی ہے کہ ہاتھ پر اگر سنگریزوں اٹھا لیا پتھر کے ٹکڑوں کو، حکم دیا تسبیح پڑھنے لگے، اشارہ کر دیا چاند کو 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ یہ تمام چیزیں ہیں، نبی پر معجزہ ہے نبی کا، لیکن نبی نے اشارہ کیا تب چاند 2 حصوں میں تقسیم ہوا، نبی نے حکم دیا تب انگریزوں نے پتھر کے ٹکڑوں میں تسبیح پڑھنا شروع کیا، ہے کہ نہیں؟ اشارہ کیا چاند 2 حصوں میں تقسیم ہوا، حکم دیا پتھر کے ٹکڑوں نے تسبیح پڑھنا شروع کر دیا۔ لیکن میری جانیں قربان ہو علی ابن ابی طالب کے اوپر، میری جانیں قربان ہو صدیقہ طاہرہ کے اوپر، جب جناب مریم آپ کی شہزادی کی عمر مبارک 9 برس کی ہو گئی تو تمام جگہوں سے رشتے آنا شروع ہو گئے، سب چاہتے تھے کہ ہم رسول کے داماد ہو جائیں، لیکن انہیں نہیں معلوم یہ وہ مسئول کی دار، کہاں تم کہاں سیدہ، تم عادی ہو، سیدہ نوری ہے، نور کا رشتہ نور سے ہوتا ہے، رسول رحمت للعالمین ہے، تمام آتے تھے پیغام دیا، رسول نے کہا مجھ پر کوئی ادھیکار نہیں ہے بھائی، اللہ پاک جانے، اللہ پاک جانے، کیوں؟ اس لیے کہ فاطمہ عطیہ پروردگار تھی۔ جب انشاءاللہ معراج پڑھوں گا، موقع رہا زندہ رہا تب وہاں پر بیان کروں گا، شارٹ کٹ کروں گا۔ رسول اللہ کے پاس پیغام آتے، رسول اللہ نے کہا کہ فاطمہ کی اتھارٹی میرے ذمہ نہیں، اللہ پاک جانے۔ تو جب چاروں طرف سے بانٹ آنا شروع ہو گئی
ایک مرتبہ حکم پروردگار کا میرے پیغمبر ان مسلمانوں سے کہہ دو کہ میں ستارے کو بھیج رہا ہوں زہرا کو، جس جوڑی پر چلا جائے گا وہی فاطمہ کا رشتہ ہے۔ آپ تو ادھر والے گجرات والے ایک دو سال میں ایک روز پتنگ کا دن ہوتا ہے نا، یہاں کا مکھ منتری بھی پتنگ اڑاتا ہے کہ نہیں؟ نریندر مودی جی بھی پتنگ اڑاتے ہیں، اس سے تیوہار ہوگا۔ تو جب پتنگ اڑتی ہے اور پتنگ کٹتی ہے تو اب چھوٹے چھوٹے بچے جو یہ سب ہے وہ پتنگ کے پیچھے دوڑیں گے پتنگ لینے کے لیے، جس کو پتنگ مل گئی وہ خوش قسمت۔ یہی حال ہوا مدینے میں، رسول اللہ نے کہا زہرا ستارہ آ رہا ہے۔ اب مدینے والے مسلمانوں نے اپنے اپنے گھر کو باقاعدہ صاف کر دیا، یعنی دوسرے لفظوں میں یوں کہہ دوں مدینے میں صفائی ابھیان چالو ہو گیا، پورا مدینہ چمچمانے لگا، ادھر سے زہرا ستارہ چلا۔ اچھا اللہ پاک بھی خوب کرتا ہے۔ پرانے زمانے میں ہم آپ دیکھتے تھے کہ میری مذہبی 41 ایئرس ہوئی، لیکن دیہات کا رہنے والا ہوں، اب شہر بچے رہنے لگے، پہلے دیہات نہیں پتا۔ دیہات میں پہلے بڑھیا کیا کرتی تھی، بڑے لوگ کیا کرتے تھے، اگر بلی کو گھر سے باہر پھینکنا ہوتا تھا تو اتنا بلی کو چکر کٹاتے تھے کہ بلی راستہ ہی بھول جاتی تھی اور اس کے بعد جا کر اسے محلے میں پھینک دیتے تھے، تاکہ اتنا چکر کٹا دو راستہ ہی بھول جائے کہ دوبارہ اس ہمارے محلے میں آنے ہی نہ پائے۔ تو وہی حال خداوند عالم نے کیا کہ جناب فاطمہ زہرا ملکۃ العرب جناب خدیجہ کی بیٹی، سید البطحاء جناب ابو طالب کی پوتی ہو رہی ہے، رسول کی بیٹی، اور یہ مسلمان جو دسترخوان پر، یعنی دوسرے لفظوں میں یوں کہہ دوں دسترخوان خدیجہ پر روٹیاں توڑنے والا بہوجن سماج مسلمان، اب اس کی اتنی ویلیو بڑھ گئی کہ دختر خدیجہ کے لیے رشتہ لے کر آیا۔ زمیندار ہمیشہ زمیندار کیا شادی کرتا ہے، راجہ کیا شادی کرے گا، پنجاب میں نہیں۔ تو آپ پڑھتے محمد علیہ محمد خدا پاک نے کہا اچھا اب تم اتنے بڑے ہو گئے ہو، خدیجہ کی بیٹی کا رشتہ لے کر آئے ہو، ہمیشہ دسترخوان خدیجہ پر روٹیاں توڑی تم نے، تب پیغمبر اسے کہہ دو کہ ستارہ چلے گا جس کے ڈیوٹی پر پہنچ جائے گا اسی کے ساتھ فاطمہ کا رشتہ ہو جائے گا۔ اب ان لوگوں کو سمجھ بات آنی چاہیے تھی، جب ہماری اپلیکیشن ڈیلیٹ ہو چکی ہے تو دوبارہ ہم کو تو تمنا ہی نہیں کرنا چاہیے، لیکن جیسے ہی ستارہ چلا پورا مدینہ صفائی ابھیان سے پراک ہو گیا، پورا مدینہ چمچمانے لگا، آگے آگے ستارہ، پیچھے پیچھے مسلمان بیچارہ جو پتنگ والا حال۔ اب جب خدا پاک نے خوب کا پورے مدینے کا چکر لگوا دیا، پورے مدینے میں پورا آگے آگے ستارہ، پیچھے پیچھے مسلمان بیچارہ، اب جدھر جدھر ستارہ جا رہا ادھر ادھر مسلمان بیچارہ جا رہا ہے۔ جب چارے پورے مدینے کا چکر کٹا دیا، میں کہوں گا اے میرے معبود، اس کے بعد ڈیوڑیے جناب علی مرتضیٰ پر ستارے نے آ کر اپنا پیشانی کو خم کر دی، میں کہوں گا اے میرے معبود، اگر ستارہ ڈیوڑیے سیدہ علی پر اتارنا تھا تو پورے مدینے کا چکر کیوں لگایا؟ حکم پروردگار ہوا، میں نے چکر نہیں لگوایا تھا بلکہ مسلمانوں کو ان کی اوقات سمجھا دیا تھا۔ یہ مسلمانوں تمہارا کام چکر لگانا ہے، فاطمہ کے لیے شادی نہیں کرنا ہے۔ سلوات پڑھ دے محمد کہ مسلمانوں نے چکر لگایا ستارے کا، غیر اللہ ہے بھائی ستارہ، ستارے کے پیچھے چلنا غیر اللہ کی اتباع کی اور اس کا طواف کیا۔ آج تک صبح قیامت تک کوئی بھی مفتی اعظم نے فتویٰ نہیں دیا، نہ دے گا۔ تو بہرحال تو یہاں پر دیکھیے
منزلت علی و فاطمہ کو واضح کرنا ہے. شان رسالت میں نعوذ باللہ گستاخی نہیں ہے. کملی والا میرا پیارا نبی ہے، طٰہٰ و یاسین میرا پیارا نبی ہے. نبی کا کلمہ پڑھنا ہمارے لیے فرض ہے. تمام انبیاء پر ایمان لانا آپ کی زبان میں ہمارا پرم کرتویہ ہے. کوئی مسلمان اس وقت مسلمان نہیں ہوگا جب تک کہ 1,24,000 انبیاء کے اوپر ایمان نہ لائے اور رسول پاک پر ایمان نہ لائے. ہم سے بڑا رسول کے چاہنے والا تھا، لیکن وہ الگ کی بات ہے. رسول نے اشارہ کیا چاند و حصوں میں تقسیم ہوا، رسول نے حکم دیا پتھر نے تسبیح پڑھی، لیکن میری جانب قربان والی اور فاطمہ پر نہ تو علی نے دعا مانگی نہ تو فاطمہ نے دعا مانگی. بغیر مانگے خداوند عالم نے زہرا ستارے کو ڈیوڑیے سیدہ پر جھکا کر بتا دیا کہ تمام مسلمانوں اپنی اوقات سمجھو. جب ستارہ بھی بغیر تمام ستارے ہیں، لیکن جو منزلت زہرا کو حاصل ہے کسی اور کو حاصل نہیں ہے. اور مسلمان یہ حدیث بیان کرتے ہیں، یہ رسول کی حدیث ہے، اِنَّ صحابی کا نجوم، میرے صحابہ مثل ستارے کے ہیں، ان کی اتباع کرو گے کامیاب ہوگے. میں نے کہا جس طریقے سے آسمان میں بہت سے ستارے ہیں لیکن کسی کی منزلت وہ نہیں ہے جو زہرا ستارے کی ہے. اس کی منزلت کیوں ہے؟ اس لیے کہ زہرا ستارہ بہت بلند تھا. اگر دنیا میں آ جاتا زمین پر تو زمین اس کا بار نہ سما سکتی، لیکن اتنا چھوٹا ہوا کہ چھوٹا ہونے کے بعد ڈیوڑیے علی پر آ کر اس نے پیشانی کو رکھ دیا. تو خداوند عالم بتانا چاہتا ہے اگر در سیدہ اور علی پر آنا ہے تو اپنی اوقات کو ختم کر کے ایک ریزہ بن کر آنا. جب ستارہ ڈیوڑیے سیدہ پر آتا اس کے بعد اس کا پرچار ہوا ہے تو صحابہ بھی قابل احترام ہیں، ان کی محبت ہمارے سینوں میں ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ در سیدہ پر اپنی پیشانی کو جھکا. یہ ہے انسانیت. کہاں سے کہاں بات پہنچ گئی. آدم پیدا ہی نہیں ہوگا. سب آپ پر انسان افضل المخلوقات ہے، اشرف المخلوقات ہے. یہ افضل اشرف ہے تو گوارا نہیں کرے گا کہ اس کے اوپر بچے ہنسے، پھر اس پر گوارا کرے گا اس کے اوپر ٹیچر ہنسے. اور انویسٹیگیشن چاہے کتنا بڑا بھی لڑکا ہو، چاہے کراچی چلی گا بیٹا کیوں نہ ہو، اگر پرنسپل پر ہنسے گا تو انویسٹیگیشن ہونا ہی ہونا ہے. تو جب انسانیت اشرف المخلوقات ہے تو انسان کو ایسا بنانا چاہیے کہ دوسری مخلوق کے پروردگار انسانیت پر ہنسے نہ، بلکہ انسانیت کے تابع ہوں. ملائکہ اللہ کی پاک مخلوق ہے لیکن انسانیت سے نیچے تو ہے. ملائکہ نے آ کر انسانیت کا جھولا جھولایا، ملائکہ نے آ کر انسانیت کی چکیاں چلائی، ملائکہ نے انسانیت کے لیے درزی بنے ہیں. یہ تمام چیزیں انسانیت کو بتاتی ہیں کہ انسانیت افضل ہے، ملائکہ مفضول ہے. افضل مفضول کی خدمت نہیں کرتا بلکہ مفضول افضل کی خدمت. ہیڈ اسسٹنٹ کی خدمت نہیں کرے گا بلکہ اسسٹنٹ جو ہے وہ ہیڈ کی خدمت کرے گا. بہرحال تھوڑی بہت انگلش کے ورڈ آتے ہیں. تو بہرحال ایک مرتبہ رسول اللہ نے پوچھا جبریل جس طریقے سے انسان ہنستے روتے ہیں کیا ملائکہ بھی ہنستے روتے ہوں گے؟ جبریل نے کہا ہاں رسول اللہ، 3 مقام ایسا ہوتا ہے کہ جہاں پر ملائکہ ہنستے ہیں اور 3 مقام ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں ملائکہ روتے ہیں. رسول اللہ نے کہا پہلے ہنسی والی بات ہو جائے پھر رونے والی تو مان لوں. اچھا ہنستے کہاں ہیں ملائکہ؟ ایک مرتبہ جبریل نے کہا یا رسول اللہ گستاخی معاف ہو کہ جب کوئی عورت کا انتقال ہو جاتا ہے اور اس کو غسل کفن دے کر جنازہ اس کا قبرستان کی پلیادہ قبر کے کنارے لیا جاتا ہے تو اس وقت قبر کے چاروں طرف کنال گھیر دی جاتی ہے، اوپر چادر لگا دی جاتی ہے تاکہ کوئی نامحرم کی نگاہ عورت پر نہ پڑے. یہ تو ہمارے اب دستور ہے کہ چاروں طرف کناتے لگا دی جائیں، اوپر سے بھی چادر لگا جائے تاکہ نامحرم کی نگاہیں نہ پڑنے پائیں. اس وقت ملائکہ ہنستے ہیں کہ جب یہ زندہ تھی
اور جب اس کو برداشت کرانا چاہیے تھا تب تو بے پردہ بازار میں گھوم رہی تھی، سبزی لے رہی تھی کاروبار کی دکان سے، اور دوسری جگہ سے مارکیٹ سے کپڑے لے رہی تھی۔ جب اس کو پردہ کرانا تھا تب تو ان کے گارجین نے پردہ کرایا ہی نہیں، ہمیشہ بے پردہ گھومی۔ ماں بہنیں بھی سن لیں، جب پردے کا کام تھا تب تو پردہ کرایا ہی نہیں۔ اب جب ان کی کوئی پہلو ہی نہیں، ڈس پہلو ہو چکی ہیں، تو اب ان کے لیے قناعت لگائی جا رہی ہے، اس پر فرشتے ہنستے ہیں، یہ انسان کی کھوپڑی دیکھو۔ جب چوری کا اندیشہ نہیں تھا بھائی، پہرے دار اسی وقت لگایا جاتا ہے کہ جب چوری کرنے کا اندیشہ ہو، تجوری میں تالا اسی وقت لاک کرو گے جب اس میں تمہارے سونا چاندی ہوں گے۔ جب سونا چاندی آئینے فقیر ہو چکے ہو تب جو تجوری میں تالا لگاؤ گے تب سیکھ گے۔ بھائی جب کروڑ پتی کے کٹو تالا لگایا ہی نہیں، اب بھکاری ہو گئے تالا لگا رہے ہیں۔ بھائی یار عورتوں کا، مسلمانوں کا، انسانوں کا ہے، جبکہ عورت کی عزت و آبرو خطرے میں تھی کہ دشمن اس کی عزت کو چرا لے، تب تو ماں باپ نے، بھائیوں نے، سب نے اس کو بے پردہ دشمنوں کے حوالے کر دیا۔ دشمن سے مراد انسان مرد ہیں، تب تو اس کو مردوں کا باقاعدہ بازار میں بے پردہ گھومی، اور جب اس کے پاس کچھ بھی نہ رہ گیا، شہوت ختم ہو چکی، حیات کا رشتہ منقطع ہو چکا، اب اس کی عزت پر کوئی حملہ ہونے والا ہی نہیں، اس وقت اس کے لیے قناعت گری جا رہی ہے۔ تو اس پر ملائکہ ہنستے ہیں۔ دوسری جگہ اچھا بتا، دوسری جگہ کون سی ہے جو ملائکہ ہنستے ہیں؟ یہ بھی ہمارے آپ کے لیے ہے، جوانوں کے لیے، بوڑھوں کے لیے، سب کے لیے ہے۔ جوان آئی سوری ہے، کہنے مطلب جوانوں کے پیچھے پڑ گئے ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ کہ دوسرے مقام میں فرشتے ہنستے ہیں، وہ ہے کہ انسان صبح سے لے کر 5 بجے تک ایک کود مچا رکھا ہے، میڈیکل پر بیٹھا ہوا ہے، قبرستان پر بیٹھا ہوا ہے، ہائیوے پر بیٹھا ہوا ہے، گھر سڑاکا کر رہا ہے، کر رہا ہے، کرکٹ کھیل رہا ہے، والی بال کھیل رہا ہے، فٹ بال کھیل رہا ہے، تمام لہو میں مصروف ہے۔ اب اس کے بعد جب دیکھا کہ سورج غروب ہونے والا ہے، فوراً جلدی جلدی آیا، وضو کیا، فٹافٹ نماز ظہر اثر ادا کی، نہ قاعدے کا رکوع کیا، نہ قاعدے سے سجدہ کیا، نہ قاعدے سے حمد و سورہ پڑھا، فٹافٹ جو ہے 5 منٹ میں ظہر و عصر کی دونوں کی نمازیں تمام کیا، اور اس کے بعد باہر جا کر پھر وہی لہو میں مشغول ہو گیا۔ جو کرکٹ کھیلنے والے ہو کرکٹ کھیل لے، اور جو ہائی وے پر بیٹھنے والے وہ ہائی وے بیٹھ رہے ہیں، جو میڈیکل پر بھگوان کی چائے کی دکان کے سامنے بیٹھنے والے وہ وہاں بیٹھ رہے ہیں۔ تو اس وقت فرشتے ہنستے ہیں، یہ دیکھو اللہ نے اس کو اتنا بڑا دن دیا تھا، پورا دن کھیل اور کود میں گزار دیا، لیکن 2 رکعت نماز کے لیے اس کے پاس ٹائم نہیں تھا، فٹافٹ نماز پڑھی، پھر اپنے لہو میں رک گیا۔ جو گیم کھیل رہے ہیں وہ گیم کھیل رہے ہیں، جو اس پر نیٹ پر بیٹھے وہ نیٹ پر بیٹھے، نیٹ والی بھی زمانہ آ گیا ہے ماشاءاللہ۔ تو یہ کیا ہے؟ اس پر فرشتے ہنستے ہیں۔ چلو یہ 2 ہو گیا۔ تیسری چیز کسانوں کے لیے ہے، کسان تو کوئی یہاں پہ ہے نہیں، اس سمجھ لیجیے گا اشاروں میں۔ کہا جب کسان اپنے کھیت پر پہنچتا ہے تو اپنی میڑوں کو تراشتا ہے، اپنی میڑ کو تراشتا ہے، اور سامنے والے پوچھتا ہے فیروز صاحب کیا کر رہے ہو؟ ارے اپنے کھیت کی اصلاح کر رہا ہوں۔ اصلاح نہیں کر رہا ہے بلکہ وہ اپنی زمین کو بڑھا رہا ہے، 2 انگل بھی بڑھ جائے۔ اس وقت ملائکہ ہنستے ہیں کہ اللہ نے اس کو اتنی بڑی زمین دے دیا، اس پر اس کو صبر نہیں ہوا۔ ان الانسان حریص علی ما منع، انسان حریص ہے جس سے منع کیا جائے، لیکن اس کے باوجود اس کا دل نہیں بھر رہا ہے، 2 انگل زمین کے لیے یہ فریاد کر رہا ہے۔
تو یہی زمین یہاں پر ہم اگر غصب کر لیں گے تو جب انشاءاللہ قبر میں جائیں گے تو یہی زمین ہمیں دبائے گی. اسی کا نام ہے فشار قلب. ہڈیاں پسلیاں چر چر کی آواز آئیں گی, ادھر کی پسلی ادھر پہنچے گی, ادھر کی پسلی ادھر. لہذا عزیزان محترم, دنیا چند روزہ ہے, آخرت ہمیشہ کے لیے ہے. تو بزنس مین انسان وہی ہوتا ہے کہ جو لائف انکم دیتے ہیں, کہ جو ہمیشہ رہنے والی ہے. تو ایسے کام ہمیں آپ کو کرنا چاہیے کہ جو آخرت میں ہمارا ساتھ دے. یہ نمازیں ہمارے لیے آخرت میں کام آئیں گی, یہ روزہ ہمارے لیے آخرت میں کام آئے گا, یہ خمس ہمارے لیے آخرت میں کام آئے گا. روز کا نا کہ خمس بھی انسان کا شیطان کا کہنا ہے کہ کہاں خمس نکالو گے اتنا لاس ہو جائے گا. شیئر مارکیٹ ہائی چل رہی ہے, تھوڑا رکو صبر کرو. لیکن اس کے بعد ملک الموت آئے لے کے چلے گئے, دنیا کی زمین کی یہاں کی چیز رہ گئی, وہاں پر ہمارے پاس کچھ نہ رہا. قبر کی تنہائی ہوتی ہے اور انسان ہوتا ہے. قبر کے پتھر کے نیچے تھی میری عیاشیاں اور میرے اعمال کا سایہ میرے بچوں پر. یعنی جو ہم نے حرام و حلال تمام چیزیں غصب کیا, اس کا فائدہ تو بچے لے رہے ہیں, عذاب قبر کے اندر مجھے مل رہا ہے. تو ایسی دولت سے فائدہ کیا کہ جو ہمارا کوئی ساتھ نہ دے. دولت بہت ساتھ دے گی, 22 گز کا خط, اولاد بہت ساتھ دے گی, کاندھوں پہ لے جا کر سپرد خاک, اس کے بعد معاملہ ختم. اب قبر کی تنہائی ہوگی, انسان اپنے نامہ اعمال ہوگے, جو کیا ہوگا. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. اگر ایک مسقال کے برابر خیر کیا ہے تو اس کی بھی جزا انشاءاللہ پائیں گے. اگر ایک مسقال شر انجام دیا ہے تو اس کی بھی سزا بھگتنا پڑے گی. تو لہذا انسان کو چاہیے ایسے کام کریں جس پر فرشتے ہنسے نہ بلکہ لوگ اس پر عبرت حاصل کریں. یہ 3 مقام یہاں پر حاصل. چوتھا اور اس کے بعد 3 مقام جہاں پر فرشتے ملائکہ روتے ہیں. پہلا مقام وہ ہے کہ جہاں پر ملائکہ روتے ہیں کہ جب کوئی طالب علم اسٹوڈنٹ اپنے گھر سے اسٹڈی کرنے کی غرض سے, علم حاصل کرنے کی وجہ سے گھر سے باہر جاتا ہے اور اس کو موت آ جاتی ہے, اس وقت ملائکہ بہت ہوتے ہیں کہ گھر والوں کو یہ امید تھی میرا بیٹا ڈاکٹریٹ بن کر آئے گا, لیکن یہ نہیں معلوم کہ ڈاکٹریٹ بن کے نہیں بلکہ موت اس کو. ماں باپ کی پوری تمناؤں کا مرکز تھا بچہ, لیکن ماں باپ موت نے اس کو مہلا پھیلا. دوسرا مقام یہ ہے کہ جہاں پر ملائکہ ہوتے ہیں کہ جب انسان کی شادی ہوئی, اس کے 40 سال 50 سال گزر گئے, کوئی اولاد نہیں, دعاؤں اور دواؤں کے ذریعے سے اللہ نے اسے اولاد نگینہ سے نوازا. اب وہ بچے کو ماں باپ کتنی محبت سے پالیں گے, انصاف سے بتائیے. ماں بھی اس کو چاہے گی, باپ بھی اس کو پیار کرے گا, اور نانیال والے دادیال والے سب اس کو چاہیں گے, اس لیے کہ ہمارے گلشن میں بہت دنوں کے بعد بہار آئی. ہر ماں باپ کو جو ہے تمنا رہے گی, ماں باپ خدمت کرے گا, اور اس میں یہ رہے گی کہ جب میں ضعیف ہوں گا اس وقت میرا بازو میرا بیٹا سنبھالے گا. لیکن جب بیٹا شباب کی منزلوں میں پہنچتا ہے اور اس کو موت کا سامنا کرنا پڑتا ہے, اس وقت ملائکہ بہت ہوتے ہیں. جس طریقے سے باپ روتا ہے اسی طریقے سے ملائکہ بھی کریا کرتے ہیں. ماں بھی روتی ہے, باپ بھی روتا ہے, ہائے میری جوان بیٹا کہاں چلا گیا. تیسرا مقام وہ جس کو میں آپ کرتے مسائل کا تیسرا مقام وہ ہے کہ جہاں پر فرشتے روتے ہیں. وہ تیسرا مقام وہ ہے جب کوئی بچہ یتیم ہو جاتا ہے, اس لیے کہ یتیم کی آہ وہ آہ ہوتی ہے کہ زمین اور آسمان کانپ جاتا ہے, فرشتے رونے لگتے ہیں. کا وہ مقام ہوتا ہے جب بچہ رات کو بستر پر سوتا ہے, اور جب بچوں کی عادت ہوتی ہے جب رات کو بستر پر سوتے ہیں ماں یاد آتی ہے, اور بچہ خواب بستر میں سونے کے بعد اس کو ماں یاد آتی ہے اور ماں ماں کہہ کر پکارتا ہے. اس وقت دایا اس کے سرانے پہنچتی ہے, اس کو تھپکیاں دیتی ہے. جب بچے کو یقین ہو جاتا ہے کہ مایوسی کے ساتھ سو جاتا ہے, اس وقت فرشتے بھی روتے ہیں. عزیزان محترم, یتیم کی رونا, یتیم وہ منزلت ہے اے میرے معبود
ہمارے بچوں کو بارے یتیمی سے محفوظ فرما کہ یتیم کیا اور یتیم کا رونا ملائکہ کو برداشت نہ ہو سکا، لیکن ہائے کوفہ کے ظالم مسلمان، سخت دل مسلمان، پتھر دل رکھنے والے مسلمان، ارے کتنے بے غیرت ہو چکے تھے. ارے باپ کا سایہ ان کے سر سے اٹھا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ان ظالم کو تسلی نہ ملی. جیسے ہی جو ہے معلوم ہوا، ابن زیاد نے منادی کرا دی کہ مسلم کے بچوں کو گرفتار کر کے لایا جائے، دربار میں حاضر کی بجائے. اب جیسے ہی سنا، جناب مسلم نے اپنے بچوں کو شرح قاضی کے حوالے کیا تھا، لیکن شرح قاضی کے کان میں جب آواز پہنچی، شرح قاضی نے بچوں کو بلایا، کہا بچوں تمہارے باپ کا سایہ تمہارے سر سے اٹھ چکا ہے، تم یتیم ہو چکے ہو. ارے مجھے گوارا نہیں تھا کہ میں تم کو رخصت کرتا، لیکن مجبور ہوں بچوں. اب اگر ظالم کو پتا چل گیا وہ مجھ کو بھی ختم کر دے گا، تم لوگوں بھی ختم کر دے گا. اس کا ایک بیٹا تھا جس کا نام تھا اسد. اپنے بیٹے کو بلایا، کہا بیٹا شب کی تاریکی میں ان دونوں مسلم کے بچوں کو لے جا کر کوفے کے باہر ایک قافلہ رکا ہوا ہے جو مدینے جانے والا ہے، اس کے ہمراہ کر دینا. اور اس کے بعد بچوں کو پیسہ بھی دیا، کہا بچوں راستے میں کوئی پریشانی نہ ہونے پائے، اور مدینے قافلے والوں سے کہہ دینا کہ ان کو محلہ بنی ہاشم میں بھیج دیں گے تاکہ بچے اپنی ماں سے جا کر مل لیں. لیکن ہاں عزیزان محترم، قاضی شرح کے بچے نے جس کا نام اسد تھا، اس نے شب کی تاریکی کا انتظار کیا. جب تاریکی شب ہو چکی، ابراہیم اور محمد جو مسلم کے دونوں بیٹے تھے ان کا ہاتھ پکڑا اور سواری پر بیٹھانے کے بعد جیسے ہی دروازے کوفہ کے قریب پہنچا تو دیکھا کہ قافلہ روانہ ہو چکا تھا. اس کے بیٹے نے کہا کہ اے شہزادو، وہ گرد و بغا دکھائی پڑ رہی ہے، ان کے پیچھے پیچھے چلے جاؤ، تم قافلوں سے ملاق ہو جاؤ گے، وہ تمہیں مدینے پہنچا دیں گے. لیکن مسلم کے ننھے ننھے بچے، ایک کی عمر مبارک 7 برس کی تھی، ایک کی عمر مبارک 9 برس کی تھی. آپ خود انصاف کیجئے، 8 سال کا بچہ 9 سال کا بچہ کتنا چلتا. چلتے چلتے دونوں بچوں کے پاؤں پر درد کرنے لگے. اس کے بعد جو ہے راستہ بھول گئے، گرد چھٹ گئی، قافلہ نظر نہ آیا. بچوں نے اپنے آپ کو جو ہے جیسے ہی طلوع آفتاب ہوا، بچوں نے اپنے آپ کو گلی کوفے کی گلیوں میں دیکھا. اب جیسے ہی صبح ہوئی، بچوں نے اپنے آپ کو کسی درخت کے پاس چھپانا چاہا، لیکن ظالم کے پولیسوں نے، سپاہیوں نے دیکھ لیا. فوراً بچوں کو گرفتار کر کر لے کر آئے اور لانے کے بعد دربار ابن زیاد میں حاضر ہوئے. بچے حاضر ہو گئے. ابن زیاد نے قید خانے کے رئیس کو بلایا، زندان رئیس کو بلایا، دروازے زندان کو، کہا یہ مسلم کے دونوں بچے ہیں. اب وہ بتایا نہیں مسلم کے بچے ہیں، کہا یہ 2 بچے ہیں، ان کو لے جا کر قید کر دو اور جتنا ہو سکے ان کو وصیت دینا. جب یہ دونوں بچے زندان کا نام مشکور تھا، مشکور کے حوالے کیے گئے. جب چند روز گزر گئے تو بڑے بھائی، چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی سے کہا اے بھیا، یہ دروغہ زندان بہت ہی شریف معلوم ہوتا ہے، اس سے اپنا شجرہ بیان کیا جائے، شاید یہ رحم کا جائے. جب دیکھا کہ رات کی تاریکی ہوئی، اس زندان بان نے جو ہے لا کر کھانا رکھا. ایک مرتبہ ابراہیم اس کے دائیں طرف بیٹھ گئے اور محمد اس کے بائیں طرف بیٹھ گئے. ابراہیم محمد نے کہا اے بندہ خدا، لگتا ہے تو مسلمان ہے. اس نے کہا ہاں مسلمان ہوں، مسلمان ہوں، محمد عربی کا کلمہ پڑھتا ہوں. کہا محمد کا عربی کا کلمہ پڑھتے؟ کہا ہاں. کہا علی مرتضیٰ کو جانتا ہے؟ کہا وہ میرے مولا اور امام تھے، کوفے میں ان کی حکومت تھی، میں ان کا خادم و غلام ہوں. اس کے سننے کے بعد اس نے کہا کیا ان کے بھائی عقیل کا نام سنا ہے؟ کہا ہاں ان کے بھائی عقیل کا نام سنا ہے. کہا مسلم کو جانتے ہو؟ کہا مسلم کو اچھی طریقے سے جانتا ہوں، لیکن ہائے کوفہ والوں نے مسلم کے ساتھ بے وفائی کیا ہے. اس کے بعد بچوں نے دیکھا کہ رحم دل ہے. کہا اے شیخ، ارے ہم کوئی اور نہیں ہیں، ہم مسلم کے یتیم ہیں. اتنا سننا تھا کہ مشہور نے امامہ پھینکا، اپنی پیشانی کو بچوں کے قدموں میں جھکا دیا، ہاتھوں کو جوڑا. شہزادو مجھے معاف کرنا، ارے مجھے معلوم نہ تھا کہ تم اولاد پیغمبر ہو. اگر تم معاف نہ کرو گے روزے محشر جناب سیدہ کو کیا جواب دوں گا؟ رو لیجئے، رو لیجئے. آج اس نونہال کا ماتم کرنا
بچوں کو رہا کر دیا. بچوں سے کہا کہ دیکھو جاؤ, دروازے پر ہمارا بھائی ہوگا, اس کو ایک انگوٹھی دکھانا, وہ تمہیں مدینے پہنچا دے گا. بہت ہی اختصار سے کام لے رہا ہوں, بہت ہی شارٹ کٹ چل رہا ہوں. بچے راستہ بھول گئے, یہاں تک کہ کوفے کی گلیوں میں گھومتے رہے. کوفے سے باہر نکلے, کوفے کے باہر فرات کے کنارے ایک درخت تھا, اس درخت پر بیٹھ گئے کہ شب کی تاریکی کا انتظار کریں, جب دوبارہ تاریکی شب ہوگی تو جائیں گے. لیکن ہاں عزیزان محترم, ایک کنیزیں آتی ہے پانی بھرنے کے لیے. جیسے اس نے اپنی ڈول کو نہر فرات میں ڈالا تو بچوں کے چاند جیسے دو ٹکڑے چاند جیسے پانی پر نمایاں ہو گئے. اس کنیز نے دیکھا, فوراً جا کر اپنی شہزادی سے کہا کہ یہ ملکہ, ابھی تک میں نے ایسے بچے نہیں دیکھے تھے. تو بچے فرات کے کنارے درخت کے اوپر چھپے بیٹھے ہیں. وہ معصومہ آتی ہے, اس نے کہا بچوں ارے کس لیے اوپر آؤ, نیچے آؤ. بچے نیچے آئے, سامنے ہوئے تھے. کہے مومنہ مجھے امان دے گی نا؟ کہے بتاؤ تم کون ہو؟ تو بچوں نے کہا ارے ہم مسلم کے یتیم ہیں. اتنا سننا تھا. مومنہ تھی, بچوں کو سینے سے لگایا, اس کے بعد اپنے گھر میں لے کر آتی ہے اور کہتی ہے شہزادو کئی دن سے بھوکے لگ رہے ہو. اس کے کھانا دیا, بچوں نے کھانا تناول فرمایا. کھانا تناول فرمانے کے بعد اس مومنہ نے کہا شہزادو جاؤ خانے میں آرام کرو, جب صبح کو میرا مالی میرا شوہر چلا جائے گا میں تمہیں کافنے کے حوالے کر دوں گی تاکہ تم مدینے چلے جاؤ. اب یہ دونوں بچے سہمے ہوئے تھے, تہ خانے میں سو رہے تھے. اور اس کے بعد کیا خواب میں کیا دیکھا ہے, دونوں بچوں نے خواب میں دیکھا کہ بابا علیم بابا ابراہیم بابا مسلم بیٹھے ہوئے ہیں. ایک طرف علی مرتضیٰ ہیں, ایک طرف رسول خدا ہیں. علی مرتضیٰ نے کہا مسلم ارے تمہیں اپنے بچوں کی خیریت معلوم ہے؟ اے بیٹا مسلم نے کہا آقا کیا کروں, بچوں کو چھوڑ دیا. کہا پریشان مت ہو, عنقریب تمہارے بچے تم سے مل جائیں گے. ابراہیم نے محمد کو گلے سے لگایا, اے بھیا اب لگتا ہے میری زندگی کا خاتمہ ہو رہا ہے. دونوں بچے گلگیر ہو کر رونے لگے. ان رونے کی آواز حارث ملعون کے کان میں پہنچی. فوراً اس نے شمع کو روشن کیا, اس خانے میں آواز کے سہارے پہنچا. ارے کچھ نہ دیکھا, ایک ہاتھ سے ابراہیم کے ظلموں کو پکڑا, دوسرے سے محمد کی ظلموں کو پکڑا. مسلم کے یتیم بچوں کو لا کر ستون خانہ میں باندھ دیا. صبح ہوئی, نہر فرات کے کنارے لے جانے لگا. بیوی حائل ہوئی, ارے ملعون نے بیوی کو اذیت دی, بچوں کو نہر فرات کے کنارے لے گیا. جزاکم ربکم خیر الجزا. خدا آپ کو کسی غم میں نہ ڈالے سوائے غم سید الشہداء. جیسے ہی بچے نہر فرات کے کنارے پہنچے, حارث ملعون نے چاہا سر و تن میں جدائی کریں. بچوں نے کہا اے بندہ خدا تمہیں پیسہ چاہیے نا, مجھے زندہ ابن زیاد کے دربار میں لے جا, وہ تو جو چاہے گا انعامات دے گا, اس کے بعد جو چاہے گا میرے ساتھ کرے گا. اس نے حارث ملعون نے کہا نہیں کچھ نہیں ہو سکتا. دونوں بچوں نے ہاتھ جوڑے, کہا کہ ٹھیک ہے مجھے مدینے پہنچا دو, جتنا ابن زیاد دے گا اتنا میں تمہیں مدینے میں پہنچنے کے بعد دے دوں گا. کہا نہیں ہو سکتا. کہا اچھا مجھے بازار میں لے جا کر فروخت کر دو. کہا یہ بھی نہیں ہو سکتا. اس کے بعد دونوں بچوں نے کہا اچھا کچھ نہیں ہو سکتا تو اتنی مہلت دے دے کہ 2 رکعت نماز ادا کر دوں. عزیزان محترم اہل بیت پیغمبر کی فرد میں سے تھے. اس نے حارث ملعون نے کہا ٹھیک ہے اتنی اجازت دیتا ہوں. حارث ملعون نے اجازت دی. دونوں بچوں نے ننھے ہاتھوں سے وضو کیے, اس کے بعد تکبیرۃ الاحرام کہی اور پہلا رکوع کیا, اس کے بعد سجدہ کیا. دونوں رکعتیں تمام کرنے کے بعد تشہد و سلام پھیرا. اس کے بعد حارث ملعون نے تلوار کو فضا میں گھمایا. اتنا گھمانے کے بعد ایک مرتبہ چھوٹا بڑا بھائی آگے بڑھ گیا. کہا کہ پہلے میرے سر و تن میں جدائی کرو, اس لیے کہ جب میں گھر سے چلے تھا تو میری ماں نے کہا تھا اے بیٹا ابراہیم چھوٹا ہے, اس کا خیال رکھنا, لہذا پہلے مجھے شہید کرو, اس کے بعد میرے بھیا کو شہید کرنا. ظالم نے تلوار کو نکالا اور سر و تن میں جدائی کی. اب ابراہیم
محمد کے لاشے کو نہر فرات کے حوالے کیا، تاریخ اٹھا کر دیکھیے محمد کا لاشا فرات کی موجوں پر رکا رہا، جہاں تک کہ حارث ملعون نے دوسرا وار کیا، ابراہیم کے سر و تن میں جدائی کی، ابراہیم کا سر لیا، ابراہیم کے جنازے کو نہر فرات کے کنارے پر پھینکا، جیسے ہی نہر فرات پر پھینکا ایک مرتبہ موجوں نے پڑھ کر ابراہیم کے لاشے کو اٹھایا، دونوں بھائی مگر گیر ہوئے، عزیزان محترم بس چند منٹ کی زحمت مجلس تمام، ارے جب 11 محرم کو لٹا ہوا قافلہ جیسے ہی دروازہ کوفہ پر پہنچا، تاریخ مقراط ہے، دروازہ کوفہ پر مسلم کا سر لٹکا ہوا تھا، جیسے ہی سر حسین مسلم کے سر کے قریب پہنچا، تاریخ مقراط ہے، مسلم کے لبوں سے جنبش ہوئی، یہاں پر تاریخ خاموش، میرا دل کرتا ہے مسلم نے کہا ہوگا مولا، ارے کوفے میں آنا مشک نصیبی ہو، اے مولا ہم آپ کے ساتھ برابر کے شریک، کوفیوں نے بے وفائی کی مولا، اے مولا ہم آپ کے ساتھ غم میں برابر کے شریک ہے، رو لو مسلم کے نونہالوں کا ماتم ہے جس کی ماں سرحانے نہ تھی، ارے کربلا میں علی اصغر شہید ہوئے لیکن علی اصغر کو رونے کے لیے ارے ربا موجود تھی، ارے قاسم کا لاشا بڑوں کی ٹاپوں سے پامال ہوا، پروا موجود تھی، علی اکبر کے سینے سے پرچے کی علی نکالی گئی، ربنا موجود تھی، لیکن آج مسلم کے بچوں کی مظلومی دیکھو، باپ کا سایہ سر سے اٹھ چلا، ماں بھی موجود نہ تھی، جیسے ہی لاش سر مسلم کے قریب پہنچا، ایک مرتبہ مسلم کے لبہ مبارک میں جنبش ہوئی، تاریخ یہاں پر خاموش ہے، لیکن میرا دل کہتا ہے کہ مسلم نے کہا ہوگا مولا کوفیوں نے بے وفائی کر دی، اے مولا مجھے معاف کرنا، اس کے بعد مسلم نے کہا ہوگا مولا ہم آپ کے ساتھ غم میں برابر کے شریک ہیں، مولا آپ پیاسے شہید کیے گئے، ارے میں بھی پیاسا شہید ہوا، اے مولا آپ کے اہل حرم اسیر ہوئے، اے مولا میرے بھی اہل حرم اسیر ہوئے، اے مولا آپ کا لاشا پامال ہوا، مولا میرا بھی لاشا کوفے کی گلیوں میں پھرایا گیا، اے مولا آپ کے بھی 2 بیٹے شہید ہوئے، مولا ارے میرے بھی 2 بیٹے شہید ہوئے، اے مولا ارے گستاخی معاف ہو، ارے علی اکبر کے سینے سے پرچی کی علی نکال دیا، ارے علی اکبر کا لاشا نہ اٹھ سکا، ماں بنی ہاشم کے بچوں کا سہارا دیا، آپ نے علی اصغر کا لاشا اٹھایا، مولا اصغر کے لاشا کو اپنے ہاتھوں سے سپرد خاک کیا، مولا آپ نے اپنے دونوں بیٹوں کے جنازے اٹھائے، لیکن آئے مسلم کی مظلومی، ارے مسلم کے بچے اتنے مظلوم تھے، ارے کوئی جنازہ اٹھانے والا نہ تھا، ارے فرات کی فوجوں نے میرے بچوں کے جنازے کو محمد کا ہماری اس عزا قبول آنے والی جو واسطہ محمد والے محمد کا عزا حسین و آساد محمود ہم سب گناہ